अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त फैसल महर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार टीवी ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ ऐसे पर्सन के साथ जिनकी स्टोरी नहायत कह सकता हूँ कि नहायत मोटिवेशनल है। तो मैं तो सुनकर बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। आई होप कि आप भी मोटिवेट होंगे। मैं मौजूद हूँ सीनियर हेडमास्टर तारक महमूद साहब के पास। तो इनकी स्टोरी जानते हैं कि ये 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं। तो इनकी स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है। तो इस मुकाम पर पहुंचने के लिए किन किन मुश्किलात में से गुजरे हैं और किन किन मराहल से गुजर कर यह मुकाम इनके पास आया है, तो इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, दुआएं आपकी। जी सर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है और माशाल्लाह आप आज इस मुकाम पर मौजूद हैं। तो आप बताइएगा मोटिवेशनल बच्चों को। जी फैसल बेटा, मैं एक मिडल यू कैन से लोअर मिडल फैमिली में पैदा हुआ और उसके बाद लोअर मिडल फैमिली में मेरे वालिद साहब जो थे वो एक छोटे से बिजनेसमैन थे और उनका एक छोटा सा यूनिट था। लुंगियाँ और रुमाल वगैरह इस तरह की चीज़ें वो वेव करते थे, बुनते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कारोबार है कुछ हालात की वजह से, मुआशी डिप्रेशन की वजह से 72-3 में ये तकरीबन ख़त्म हो गया और मेरे वालिद साहब को बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ। उस वक़्त मैं तकरीबन 6-7-8 साल का था और मुआशी हालात दिगरगू होने की वजह से मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना आया। मेरे वालिद साहब जो हैं उनको हंगामी तौर पर कराची कारोबार के लिए जाना पड़ा और पीछे मैं अपने बहनों भाइयों में बड़ा भी था और साथ पढ़ भी रहा था। बहन भाई छोटे वो भी पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने भाइयों की भी मदद करता रहा, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करता रहा। वालिद साहब भी कुछ अर्सा के बाद वो भी उनका काम कुछ बेहतर हुआ और वो भी सपोर्ट करने लगे। लेकिन तकरीबन 85-4 में जब मेरी फूफी जान उनको कैंसर हो गया, जो कि घर के बड़े अहम मेंबर थे और अनमैरिड थे, उनको जब कैंसर हुआ तो हमारी मुआशी हालत बहुत ही पतली हो गई। घर में मुश्किलात बढ़ गई, तालीम की तरफ तवज्जो जो है वो देना मुश्किल हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कोशिश की, हिम्मत की और छोटे मोटे काम करके अपनी तालीम को जारी रखता रहा और छोटे भाइयों की भी, उनकी किताबों का ख़र्चा मैं अफोर्ड करता था और इस तरह काम चलता रहा। लेकिन जब फूफी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो उस वक़्त मैं इंटर में पढ़ रहा था और कैंसर जो है वो गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया और धड़ाधड़ उसके ऊपर मुआशी वसाइल लगना शुरू हुए। तो ऐसी हालात में मेरे लिए तालीम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में मेरे उन्हीं फूफी जान हमीदा बीबी, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये चंद हज़ार रुपया है, मैंने बचना नहीं है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो और तुम जाके कहीं कॉलेज कहीं यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाओ। तो मेरे पास वो जो चंद हज़ार रुपया उसी फूफी जान जिन्होंने मुझे दिया था, उन्हीं पैसों से मैं कॉलेज में मास्टर डिग्री में गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन में दाखिल हुआ और फिर मैंने 2 साल में मास्टर किया और फिर मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में काम करता रहा और फिर 2003 में साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन भी जारी रखी। उसके बाद मैंने इस्लामिक स्टडी रेगुलर मास्टर करने के बाद फिर इंग्लिश में मास्टर किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर MA टैफल में दाखिला लिया, फिर उसके बाद B.Ed किया, M.Ed किया और अपनी तालीम को जारी रखा। फिर 2003 में मैं SSE 16वें ग्रेड में भर्ती हुआ, SSE इंग्लिश, और 2010 में PCS का इम्तहान देने के बाद सीनियर हेड मास्टर 18 ग्रेड में डायरेक्ट सेलेक्ट हुआ। और ये सारी मेरे वालिदैन की दुआएं थी, मेरी फूफी जान की दुआएं थी और साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत और करम था। लेकिन इसके साथ साथ
میں نے یہ دیکھا کہ میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری. جو مجھے سال درمیان میں ملے اس میں اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرتا رہا اور محنت اور کوشش جد و جہد جاری رکھی. پھر اس کے بعد تقریباً 1990 سے لے کر آن ورڈ ایک فیز آئی جس میں مجھے مختلف جگہوں پر کام کرنا پڑا ایز اے ٹیچر پرائیویٹ سکولز میں. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے محنت کو جاری رکھا اور ساتھ PCS پنجاب پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے بھی امتحان دیتا رہا. گو کہ ان میں مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی تو نہ ملی لیکن مجھے ایکسپیرینس گین ہوا اور میں نے پھر 2010 میں جو PCS کا امتحان تھا جس کے ذریعے میں 18 گریڈ میں ڈائریکٹ سلیکٹ ہوا اس میں مجھے بہت زیادہ معاونت ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری جو سٹوری ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں محنت کو نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انسانوں کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور وہ ہر صورت میں اس کا جو ہے فروٹ مل کے رہتا ہے. تو میں اس وقت سے لے کر 2010 سے آن ورڈ یہاں حامد علی میموریل میں بطور سینئر ہیڈ ماسٹر کام کر رہا ہوں. جی سر، یہ بتائیے گا اب جب اسکول میں آپ تعینات ہوئے ہیں تو تب اسکول کی حالت کیسی تھی اور اب کیسی ہے؟ الحمدللہ جب میں نے یہ اسکول جوائن کیا 2010 میں تو اس وقت راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 600-700 کے قریب بچے تھے اور بلڈنگ بہت چھوٹی تھی. تقریباً 5 کمرے اور ایک کمپیوٹر لیب اس پہ مشتمل ایک یہ اسکول تھا جس میں ایک چھوٹا سا آفس تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ یہ بچوں کے لیے گنجائش سے کم کمرے تھے. اکثر کلاسوں میں کمروں میں 2 بچے 2 کلاسیں بٹھانی پڑتی. بڑے مسائل تھے. میں نے ہمت کی اپنے جو حلقے کے سیاسی قائدین ہیں ان سے مل کر ان سے بار بار ان کے پاس جا کر کمروں کی منظوری لی اور اکثر مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس بار بار آتے ہیں ایسے جیسے یہ آپ کا ذاتی کام ہو. تو میں اکثر ان سے کہتا تھا کہ یہ میرے ذاتی کام سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اسی سے مجھے میری آخرت کا تعین ہونا ہے اور قیامت والے دن مجھ سے پوچھ ہونی ہے کہ یہ آپ کے پاس بچے اتنے زیادہ ہیں اور ان کے لیے آپ انتظام کیوں نہیں کرتے. تو میں نے مختلف سیاسی قائدین سے مل کر تقریباً 22 کمرے ہمارے اس وقت جو ہے نا وہ موجود ہیں ہمارے اسکول میں اور بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دن بدن تقریباً 900 کے قریب ہے. لیکن اب ہمارے تک سفیشینٹ جو ہے تعداد اور مناسب کمرے موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو کوششیں ہیں یہ ہماری کلیکٹیو ایفرٹ ہے میرے ٹیچرز کی بھی اور میری کوششیں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوالٹی میں بھی اپنے ادارے کو امپروو کیا ہے. جب میں آیا تو اس وقت بچوں کی حالت بہت پور تھی. 850 سے زیادہ 800 پونے 900 سے زیادہ 10th کلاس کے بچوں کے نمبر نہیں آتے تھے. الحمدللہ اس کے بعد ہم نے 1000 کا ٹارگٹ اچیو کیا. بچوں کے نمبر 1000 سے اوپر آنا شروع ہوئے. اور یہ جو پچھلا کرونا سے پہلا جو امتحان بچوں کا 10th کا ہوا ہے اس میں ہمارے بچوں نے ایک بچے سبیر نے 1067 نمبر لے کے سٹی میں ٹاپ کیا تھا. اور یہ ساری میری اساتذہ کی کلیکٹیو ایفرٹ کی وجہ سے تھا اور ہم نے کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکس کیا. اور آج میں پھر مزیداری والی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بچہ سبیر جس نے 1067 نمبر لیے اس کے والد نے اس کو داخل کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, میں مزدور ہوں, میری کباڑ کی دکان ہے, میں اس بچے کو کالج نہیں بھیج سکتا. تو ہم نے جا کے اس والد کو موٹیویٹ کیا, قائل کیا کہ اس کا تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہے, اور پھر وہ 10 روپے میں پنجاب کالج میں بچہ داخل ہوا. تو میں بتانا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو ہم کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں
جن کو شعور بھی نہیں ہے، جن کے والدین جو ہیں وہ ان کے لیے ایجوکیشن کی کوئی وقت بھی نہیں ہے، ایسے سنگلاخ چٹانوں میں کام کرنا، گل و گلزار اگانا انتہائی مشکل ہے، جبکہ شہر کے زرخیز علاقوں میں تعلیم دینا تو بہت آسان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری کچھ میرے جو ساتھی ٹیچرز ہیں، میرے جو دوسرے رفیق ہیں، میرے ساتھی جو ہیں، ہمارے اس علاقے کے معززین جو ہیں، اور میرے جو سیاسی قائدین ہیں، ان کی کولیکٹیو ایفرٹس ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اسکول نے ایک رزلٹ وائز اور بلڈنگ وائز ہر لحاظ سے ہم نے بہتر مقام حاصل کیا ہے، جو بہتر سے بہتر مزید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی سر، آپ بتائیے گا جو بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اسکول میں بھی اور اسکولوں میں بھی اور علاقے وغیرہ گجرانوالہ کے علاوہ بھی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بچوں کو؟ میرا آج کے نوجوان طلبہ کو یہ پیغام ہے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا مؤثر ترین جو شعبہ ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن خلوص نیت سے حاصل کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس ملک میں، اس دنیا میں، اس شہر میں اللہ تعالیٰ مقام ضرور دیں گے، اعلیٰ مقام دیں گے۔ اور تعلیم کے بغیر آپ جتنی بھی کوشش کسی اور شعبے میں کریں گے، اس میں کوئی بھی 100% شیورٹی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فوری طور پہ اس کا فائدہ حاصل ہو جائے یا پھر فوری طور پر کوئی مقام حاصل ہو جائے۔ تو ایجوکیشن شارٹیسٹ ترین جو ہے وہ شعبہ ہے، ذریعہ ہے جو آپ کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو میرا طلبہ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا ہے، جو ان کے والدین نے پیٹ کاٹ کے ان کو وقت دیا ہے کہ اپنے اسکول جائیں اور علم حاصل کریں، اس کو ہرگز مت ضائع کریں، اس کو بھرپور جو ہے محنت کے ساتھ اس کو جو ہے کسی کام میں لائیں، بھرپور محنت کر کے اپنا مقام بنائیں، اور کوشش کریں کہ جو والدین نے وقت دیا ہے اور آپ پر وسائل لگے ہیں اس کو امانت سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے نا استعمال کریں، اور تعلیم کے اوپر فل توجہ دیں، تاکہ نہ صرف پاکستان کا مستقبل بلکہ پوری دنیا کا مستقبل جو ہے وہ علم کے اندر پوشیدہ ہے۔ کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو اپنے مسائل کا، اپنے پریشانیوں کا رستہ نظر آتا ہے، اس کو حل کرنے کا رستہ نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم علم حاصل کر کے بیکار رہیں تو یہ فضول ہے، ہم نے اس کو عمل میں لانا ہے اور حقیقی تبدیلی اس معاشرے میں، اس ملک کے اندر لے کے آنی ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، ایک شعر یاد آ گیا مجھے سر کی بات سن کر، ہمت مردہ مدد خدا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کسی کی محنت رد نہیں کروں گا، تو بے شک ایسا ہی ہے، انسان محنت کرتا رہے کہیں نہ کہیں پہنچ ضرور جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مہر کو دیجیے اجازت، کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی شکریہ بیٹا فیصل، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس کہانی سے میرے قوم کے، میرے ملک کے نوجوان جو ہیں ضرور موٹیویٹ ہوں گے اور مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں گے اور ملک کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ شکریہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔